रॉ की जबर ड्रॉप होते ही रॉ के ऊपर जज्म का साइन आ जाएगा। जज्म का साइन इस तरीके का भी होता है और इस तरीके का भी होता है, ठीक है, उल्टा सी कह लें। तो यहां पे फिर कैसे पढ़ेंगे, बासा रॉ से ही कैसे पढ़ा जाएगा, बसाओ बसाओ। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और बेशक हमने कुरान को नसीहत लेने के लिए आसान कर दिया, तो है कोई नसीहत लेने वाला। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हम कर रहे थे तजवीद कोर्स इन 180 डेज चैलेंज और आज है हमारे पास डे 10। तिलावत के सेक्शन में हम सूरह बकरा आयत नंबर 142 से पढ़ेंगे और कवायद के सेक्शन में आज हम सीखेंगे हरकात यानी कि साउंड्स। तो चलिए आगाज करते हैं सबसे पहले अपने कवायद के सेक्शन का। क्लास नंबर 8 से हमने कायदा जो था वो स्टार्ट किया था। फर्स्ट हमने पढ़ा कह लें कि मुफरदात, इंडिविजुअल लेटर्स। फिर हमने क्लास नंबर 9 में पढ़े थे मुरक्कबात यानी कि कंपाउंड लेटर्स। और आज हम सीखेंगे हरकात, ठीक है, यानी कि साउंड्स। इंडिविजुअल को पहले हम कंपाउंड के अंदर लेकर गए और फिर जब हमने कंपाउंड बना लिया, दो लेटर्स को आपस में जोड़ लिया, अब हम कह लें कि उनको हरकात देंगे यानी कि उनकी साउंड्स जो है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले जो चीज हमारे सामने आती है वो ये है कि हरकात 3 तरह की होती हैं, यानी कि 3 काइंड्स ऑफ साउंड्स या हरकात, जबर, जेर और पेश। जबर को ये उर्दू जुबान का लफ्ज है। जबर को अरबी में फतह कहते हैं, जेर को अरबी में कसरा कहते हैं और पेश को अरबी में दम्मा कहते हैं। ठीक हो गया जी। जिसको जो तरीका सूटेबल लगे वो उस तरीके से सीख ले। जबर, जेर, पेश या फतह, कसरा, दम्मा, 3 तरह की हरकात हैं, 3 तरह की साउंड्स हैं। सबसे पहले आती है जी हमारे पास जबर। जबर के बारे में जरा थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले वही बात आ जाती है कि हमने किसी भी चीज का सिंबल सीखना है, यानी कि अगर जबर है तो जबर का हम सिंबल देखेंगे। बिल्कुल कोई भी अगर लेटर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बा एक लेटर है, मुफरद है, ठीक है, मुफरद है। इसके ऊपर अगर इस तरीके का आपको तिरछा, टेढ़ा या कर्व हुआ अलिफ नजर आ रहा है या कोई भी एक स्ट्रिक या बार सी नजर आ रही है तो ये है जी जबर का सिंबल। ठीक हो गया। वही बात है, सबसे पहले इसका सिंबल सीखिए। इसके बाद कुछ इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस है वो देख लीजिए। पिन है, यहाँ पे पिन के साथ मैंने एक पॉइंट ऐड किया कि जबर जो है वो हमेशा हर्फ के ऊपर आती है, यानी किसी भी लेटर के ये ऊपर आएगी। अगर मैंने अभी बा की यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है तो बा के ऊपर जबर की अलामत आएगी, उसका सिंबल आएगा। जबर को अदा करते हुए मुंह ऊपर की तरफ खुलता है, बा। अगर मैं मुंह ऊपर की तरफ ना खोलूं तो साउंड कैसे होगी, बै 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 नहीं निकालना, बा। अगर आप डायग्राम देखिए तो अलिफ की जो साउंड है वो आपको आ की जो साउंड है ना, बा ता, उसमें आपको ए जो होता है ना इंग्लिश लेटर ए, उसकी साउंड आएगी। अगर ए की जगह ओ की साउंड आई, जैसे बा को हमने बै पढ़ दिया या ई की या ओ की साउंड आई तो वो तरीका गलत होगा। आपने इसको हमेशा ए पढ़ना है, अलिफ आ बा ता, यानी कि ऊपर की तरफ आपका मुंह खुलेगा। ठीक हो गया जी। ये थी कह ले हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन जबर की। आज हमने चूंकि जबर का चैप्टर देखना, जेर का चूंकि कल देखेंगे तो अभी इनका नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, वक्फ सीख लीजिए साथ ही जबर के ऊपर। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल तिलावत कर रही हूं और लंबी सी आयत है और जहां पे मेरा सांस टूट रहा है बिल्कुल आखिर में, ये कह लें कि लेटर के ऊपर आखिर में जबर आ रही है, तो जबर पे अगर मुझे वक्फ करना हो, वक्फ का मतलब क्या होता है, सांस तोड़ना। अगर मुझे जबर पे वक्फ करना है या ठहरना है तो जबर जो होगी वो मेरी ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ बासारा, इस तरीके से बा, सा और रॉ, ये 3 चीजें आप लोगों के सामने आ गई। अब रॉ के ऊपर कह लें जबर है,
میں بلکہ کسی اور بڑی سلائیڈ پہ آپ کو اس کو شو کرتی ہوں. یہ دیکھیے، یہ ہے ہمارے پاس باسارا، با زبر با، سین زبر سا، را زبر را، باسارا. اب میں پیچھے سے پڑھتی چلی آ رہی ہوں اور آخر میں باسارا ایک ورڈ ہے. تو یہ جو را کی زبر ہے، میں اس زبر کو ڈراپ کر دوں گی وقف کی صورت میں، کراس، اس پہ کراس لگا، یہ پڑھنی نہیں ہے. جب را کی جو زبر ہے یہ ڈراپ ہوگی تو را کے اوپر جو ہے وہ جزم آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ را کی زبر ڈراپ ہوتے ہی را کے اوپر جزم کا سائن آ جائے گا. جزم کا سائن اس طریقے کا بھی ہوتا ہے اور اس طریقے کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الٹا سی کہہ لیں. تو یہاں پہ پھر کیسے پڑھیں گے؟ باسا را سے ہی کیسے پڑھا جائے گا؟ بساؤ، بساؤ، با زبر با، سین را زبر ساؤ. را کی جزم پچھلے لیٹر کی حرکت کے اوپر اس کی تابع ہوتی ہے، یعنی کہ محتاج ہوتی ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ بساؤ، بساؤ، بسارا، بساؤ. ٹھیک ہو گیا؟ الگ الگ کر کے بھی میں نے مینشن کر دیا ہے اور کہنے کے ایک ساتھ بھی میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے کہ آپ نے زبر کو آیا ڈراپ کیسے کرنا ہے. اگر فار ایگزامپل میں یہ کہہ لوں کہ یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا زبر ڈراپ کر دیں، یا چلے میں قرآن سے کوئی ایک ایگزامپل بتا دوں. جیسے یہاں پہ ہے علی الناس ویکون. اب یہاں پہ ویکون پہ اگر میں نے وقف کرنا ہے تو میں نون کی زبر کو ڈراپ کر دوں گی، علی الناس ویکون. نون کی زبر میں نے ڈراپ کر دی. یہ جو میں اورل بول رہی ہوں، یہ سینی کی صرف یہ بات بول رہی ہوں. بعض طالب علم کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے بالکل کہ اچھا جی زبر ڈراپ کرنی. بعض کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ زبر ڈراپ کیسے ہوتی ہے. وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کلاس میں بھی سوال کرتے ہیں بچے زبر کیسے ڈراپ ہوتی ہے. تو یہ جو ایک ایکسٹرا سلائیڈ میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ بنائی ہے، یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کو زبر کا جو ڈراپ کرنا جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. جب میں بول کے بتا رہی تھی کہ جی زبر ڈراپ کر دیں، یہ دیکھیں زبر ڈراپ کی تو زبر کی جگہ اس کی جو ہے نا وہ جزم لے لے گی، اور جزم پچھلے لیٹر کی حرکت کے تابع ہوتی ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے. یعنی کہ اس کی کچھ اپنی، جزم کا مطلب کیا ہے؟ سکون. یہ خود اپنی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن اس کی نہیں ہے، تو پیچھے سے سپورٹ لے گی. بسارو، بسارو. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ دونوں کیٹیگریز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں نے بول کے بھی بتا دیا ہے اور ریٹن فارم میں بھی میں نے بتا دیا ہے. چلیں جی، اس کے بعد ایک پوائنٹ میں نے اس کے نیچے ایڈ کیا ہے کہ حرکات کی آواز کو لمبا نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ وقف والا جو پیج ہے نا، یہ پی ڈی ایف آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. یہ پی ڈی ایف کہہ لیں کہ ریڈی ہے. کچھ جیسے میں آپ کو پہلے بولتا ہوں جو کلاس نمبر 1 سے لے کے کلاس نمبر 7 تک کے جو نوٹسز تھے وہ صرف ابھی سلائیڈز ریڈی ہیں، ان کے پی ڈی ایفس نہیں ابھی بنے. وہ بالکل کورس کے اینڈ پہ پی ڈی ایف فارم میں آئے گا. لیکن یہ جو آپ لوگوں کو میں قاعدے کے نوٹس پڑھا رہی ہوں ان کے پی ڈی ایف ریڈی ہے، ڈسکرپشن میں آپ کو یہ مل جائیں گے. تو جو وقف کی صورتوں والا پیج ہے اس کے بالکل نیچے میں نے یہ لائن مینشن کی ہے کہ حرکات کی آواز کو لمبا نہیں کیا جا سکتا. حرکات ہیز شارٹ ساؤنڈ. با، تا، سا. ہم ایسے نہیں کر سکتے با، تا، راگ لگانا شروع کر دیں اور رکے ہی نہ. ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. دیکھیں میں یہ بات کہتی ہوں، جس نے اپنی زبر زیر پیش کے اوپر پہلے دن کام کر لیا، یعنی کہ کلاس میں آپ نے لیسن سنایا، آپ کے استاد نے آپ کو بتایا بھی آپ کی زبر زیر پیش جو ہے وہ ایک تو لمبی آپ کر رہے ہیں کیونکہ رول کیا ہے کہ آپ حرکات لمبی نہیں کر سکتے. اب آپ ایک تو غلطی یہ کر رہے ہیں کہ جی حرکات لمبی کر رہے ہیں، دوسری غلطی یہ کر رہے ہیں کہ حرکات مجہول کر رہے ہیں. مجہول کیسے؟ اگر زبر کے بارے میں یہ جو 2 پوائنٹس ہیں، میں زبر کے لیے منہ ہی نہ کھولوں، میں زبر کو با زبر با کی جگہ با زبر بے پڑھوں، وہ مجہول ہونا ہوتا ہے. اور با زبر با معروف احسن طریقہ جو بتایا گیا ہے، اگر میں اس کو مجہول پڑھوں میری تو حرکات درست نہیں ہے. بعض طالب علم اس غلطی کو سمجھتے ہیں اور ایک ویک کے اندر، یعنی یہ ان کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے اپنے استاد کو لیسن سنایا اور ان کے استاد نے ان کو یہ مسٹیکس بتائیں کہ آپ کی حرکات بھی لمبی ہیں اور آپ کی حرکات مجہول بھی ہیں. تو ان طالب علم کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے میں نے کچھ کیٹیگریز دیکھی ہیں، کچھ ایک ویک کے اندر اس کو ریزالو کر لیتے ہیں، کچھ کو 1 مہینہ لگتا ہے، چلو کچھ کو 1 سال لگتا ہے. لیکن جو طالب علم، جو اسٹوڈنٹس اس بات کو سیریس نوٹ پہ نہیں لیتے، میں نے دیکھا کہ وہ پھر سالوں پہ بات لمبی چلی جاتی ہے کہ حرکات لمبی ہو رہی ہیں. حرکات کو لمبا کرنا کبیرہ گناہ ہے، حرام درجے کی غلطی ہے، یہ اتنا بڑا گناہ. آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ایک صفت اللہ ایک ہے نا، ایک آیت آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ میں ایک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک اللہ.
ہم اس کو لمبا ہی کر بیٹھے لا، یا مطلب حرکات ڈراپ کر دیں اور مد لگا دیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، یا ان کو مجہول پڑھ لیں، تو ہم کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں گے، ہم سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو حرکات کے معاملے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہتی ہوں اتنا زیادہ آپ اویئر ہو جائیں جتنا زیادہ ہم شرک کو لے کر ہوتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو شرک ضائع کر دے گا نا، ہم اتنا الرٹ ہوتے ہیں پورے دن میں کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے، کوئی شرکیہ کلمہ نہ نکل جائے، کوئی میں شرکیہ الفاظ نعت میں نہ پڑھ بیٹھوں، یا کوئی میں ایسی تصویر نہ دیکھ لوں، یہ جو بتوں کی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم جس طرح اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے نفس کو سارا دن الرٹ رکھتے ہیں، میں اپنے طالب علم کو یہ بات کہتی ہوں کہ حرکات کو لے کر بھی اس طرح ہو جائیں، کیونکہ آیت میں اگر آپ نے حرکت چینج کر دی مطلب آپ نے اللہ کی بات کو بدل دیا۔ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ کیوں کہا گیا حرکات کو بدلنا؟ جب ہم لہن جلی کا ٹاپک پڑھیں گے تو میں وہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھاؤں گی ود کہہ لیں کہ ریفرنس یا دلیل کہ یہ حرکات کو لمبا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ٹارگٹ سیٹ کریں، ایک غلطی ایک ویک میں میں نے جو ہے وہ اپنی ریزالو کرنی ہے، اگلے ویک میری وہ مسٹیک انٹر نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے جی۔ تو زبر، زیر اور پیش کو تھوڑا سیریس نوٹ پہ آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ جو ہم نے بچپن میں سیکھا تھا با زبر با، با زیر بی، با پیش بو با، یہ وہ چیز نہیں ہے، ہم ناظرہ نہیں پڑھ رہے، ہم تجوید سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، زبر کے ہم نے دونوں رولز بھی پڑھ لیے اور زبر کا ہم نے وقف بھی سیکھا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہم زبر کو لمبا نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہے جی آپ لوگوں کی ڈائیگرام، اسی طرح جیسے آپ لوگوں کے سامنے یہ نوٹس ہیں، آپ نے اپنی ڈائری میں بھی اسی طرح بلاکس بنا کے تھوڑا سا بولڈ کر کے مارکر وغیرہ یوز کر کے کلرفل آپ نے اسی طریقے سے اپنی ڈائری جو ہے وہ ریڈی کرنی ہے۔ چلیں جی، اب چلتے ہیں زبر کی ایکسرسائز کی طرف، کیونکہ ہم نے اب اس کو پریکٹیکلی بھی سیکھنا ہے، ابھی تو آپ نے صرف اس کی تھیوری پڑھی ہے۔ چلیں جی، یہ ہے ہمارے پاس زبر کی مشق، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایکسرسائز ہے اس کی، اردو میں مشق کہیں گے، انگلش میں اس کو ایکسرسائز کہیں گے۔ با جو ہے یہ ہے جی لیٹر، اور یہ جو اوپر ترچھا کر کے ایک الف سا، یہ کوئی بھی بار سی ہے، اس کو کہتے ہیں زبر، ٹھیک ہے۔ اب میں ان ٹرمز کے نیم آپ لوگوں کے سامنے مینشن کروں گی۔ دس ون از لیٹر، یہ ہے جی حرکت، ٹھیک ہے، اور ان دونوں کو جب ہم ملائیں گے تو بنے گی ساؤنڈ، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ان کے جو ان کے ٹرمز کے جو نیم ہے وہ بھی یاد کریں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کیا بنے گا؟ با زبر با، با زبر بے نہیں کرنا، با، منہ اوپر کی طرف کھلے، اوپر کی طرف کھولیں گے تو حرکات اس کی حرکت جو ہے معروف ہوگی۔ تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا، یہ ان کی ساؤنڈز ہیں۔ خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سا، ضاد زبر دو، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر عا، غین زبر غا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نے توڑ جوڑ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کو توڑ جوڑ بھی کہتے ہیں، اس کو ہجے بھی کہتے ہیں، اس کو سپیلنگز بھی کہتے ہیں، لیکن ہم نے اس کورس میں اس کو فونیٹک کے ساتھ سیکھنا ہے۔ فونیٹک کا مطلب ہے ہم جسٹ ساؤنڈز پڑھیں گے۔ کیسے؟ ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کیسے پڑھیں گے۔ اس کو پہلے میں ہائی لائٹ کر لوں، ٹھیک ہے۔ اس والی بار کو کیسے پڑھیں گے جی؟ باتاسا جا ہا، نیو لگے یہ ساؤنڈ، دوبارہ سے سنیے، باتاسا جا ہا، باتاسا جا ہا، جب تک ایک لائن اچھے سے ذہن نشین نہ ہو جائے اگلی لائن پہ نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ باتاسا جا ہا، باتاسا جا ہا، خدازا روزا، خدازا روزا، خدازا روزا، خدازا روزا، ٹھیک ہو گیا۔ پیچھے سے پڑھیے، باتاسا جا ہا، خدازا روزا، ساشا صداتا، ساشا صداتا، ساشا صداتا، ساشا صداتا، ساشا صداتا، ساشا صداتا، ضاع وفقا، ضاع وفقا، ضاع وفقا، ضاع وفقا، ضاع وفقا۔ نیکسٹ آ جائیے، کلم نوا، کلم نوا، کلم نوا، کلم نوا، ہا یا یا، ہا یا یا،
ہا آ یا یا، ہا آ یا یا، ہا آ یا یا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہم نے انڈیویجلس کی پریکٹس کرنے کے بعد اب ہم آگے کمپاؤنڈس کے اوپر. ٹھیک ہے کہ یہ لوگ یہ جو کہہ لیں کہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں جو لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے. کلاس میں لیسن سناتے ہوئے واٹس ایپ کلاس میں آپ لوگوں نے کبھی بھی توڑ جوڑ کے ساتھ لیسن نہیں پڑھنا. جیسے با زبر با، سین زبر سا، را زبر نہیں. ہمیشہ سناتے ہوئے فونیٹک کے ساتھ آپ نے سنانا ہے، جیسے ابھی میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم کہہ لیں کہ ان کی ساؤنڈز پڑھیں گے، پھر ساؤنڈز کو ایک لے میں پڑھیں گے اور آخری لیٹر پہ ہم وقف کرنا بھی سیکھیں گے. تو چلیے جی آغاز کرتے ہیں. با سا را، باسارا باسارو. 3 طریقے سے میں نے پڑھا، 2 طریقے سے نہیں کہ آپ مجھے سناتے ہوئے پڑھے باسارا باسارو نہیں. با سا را باسارا باسارو. باسارو کیوں پڑھا میں نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا ہے. را کی زبر ڈراپ ہو جائے گی وقف اگر مجھے کرنا ہو، یعنی کہ میرا سانس پھول جائے، مجھے ایک جگہ پہ آ کے وقف کرنا ہے، اپنا سانس توڑنا ہے، تو پھر وہاں پہ زبر ڈراپ کر کے اس پہ جزم آئے گی اور پچھلے لیٹر سے وہ سپورٹ لے گی. نیکسٹ آ جائیے. تا را کا، تارا کا تارک. مثل مثل مثل. جمع جمع جمع. حسد حسد حسد. ختم ختم ختم. یہاں پہ میری آواز میں آپ کو ایک جھٹکا سا محسوس ہو رہا ہوگا. حسد باؤنس بیک محسوس ہوا ہے، یعنی کہ دال کی جزم پہ کلکلا ہوا ہے. کلکلا آگے چل کے پڑھیں گے، لیکن فی الوقت کے لیے بس یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ آواز کے اندر ایک باؤنس بیک آپ کو فیل ہوا ہوگا، ایک وائبریشن سی. حسد. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی ایک تو چیز ہم نے یہ سیکھی. اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ میں یہ پوری لائن ایک سانس میں پڑھوں گی اور آخر میں جا کے وقف کروں گی تاکہ میرے سانس کی پریکٹس بھی ہو جائے. چلیں جی یہ بھی طریقہ ایک دفعہ سن لیجئے. بسر ترک مثل جمع حسد ختم. اگر آپ مسالہ پہ آ کے رک رہے ہیں اٹس مین ابھی سانس کی پریکٹس نہیں ہے. اگر آپ اپنی سانس کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں کہ میرا سانس لانگ لاسٹڈ رہے، میں زیادہ دیر تک پڑھ سکوں، تو فجر کے ٹائم پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنی پریکٹس رکھنی ہے. اس وقت خالی پیٹ ہوتا ہے اور مخارج ذرا کلیئر ہو کے نکلتے ہیں، ہمارا سٹیمنا زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ سے سنیے کیسے پڑھیں گے. بسر ترک مثل جمع حسد ختم. ٹھیک ہے. جب آپ نے مجھے لیسن سنانا ہے تو پہلے ایک ایک ورڈ کا فونیٹک سنانا ہے اور پھر پوری لائن کو ایک سانس میں پڑھتے ہوئے خاتمہ پہ جا کے وقف کر کے دکھانا ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آ جائیے. دخل دخل دخل. ذرا ذرا ذرا. حمزہ جزم پہ جھٹکا جاتا ہے. رفع رفع رفع. زعم زعم زعم. سأل سأل سأل. شجر شجر شجر. دخل ذرأ رفع زعم سأل شجر. صدق صدق صدق. ضرب ضرب ضرب. طبع طبع طبع. ظلم ظلم ظلم. عمل عمل عمل. غفر غفر غفر. صدق ضرب طبع ظلم عمل غفر. فرض فرض فرض. قتل قتل قتل. كسب كسب كسب. لعن لعن لعن. مرج مرج مرج. نبذ نبذ نبذ. فرض قتل كسب لعن مرج نبذ. وجد وجد وجد. هلك هلك هلك. أحد أحد أحد. أخذ أخذ أخذ. يدك يدك يدك. عبس عبس عبس.
وجدہ لک احد اخذ یدک عبس. ٹھیک ہو گیا. فونیٹک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک تو سانس کی پریکٹس اچھی ہو جائے, دوسرا حرکت لمبی ہونے سے بچ جاتی ہے. باسارا بسار, ٹھیک ہے, باسارا تارکا مثلا جمع حسد خاتمہ, سمپل ساؤنڈ کی پریکٹس ہے. اور جب حرکات ڈراپ کرتے جائیں گے تو وقفات کی پریکٹس ہے. ٹھیک ہو گیا. فونیٹک کے ساتھ پڑھنا ہے توڑ جوڑ کر کے, مجھے نہیں سنانا دال زبر دا, خا زبر خا, لام زبر لا, دا, ایسے نہیں سنانا. یہ آپ نے ناظرے میں سیکھا تھا, لیکن تجوید میں یہ طریقہ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اگر تو آپ کو اس لیول کی تجوید سیکھنی ہے جیسے آپ نے ایڈمائر کیا ہوا ہے کسی بھی قاری یا قاریہ کو. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تھا ہمارا آج کا زبر کا ٹاپک. الحمدللہ کور ہو چکا ہے. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے پوچھ لینا, ٹھیک ہے. جیسا یہاں پہ دال پہ کلکلا ہوا تھا, اسی طرح قاف پہ بھی کلکلا ہوتا ہے جب جزم کی حالت میں, ٹھیک ہے. با جزم پہ بھی کلکلا ہوتا ہے, جیم جزم پہ بھی کلکلا ہوتا ہے. یہ سارے کلکلے کے ورڈ تھے. 5 کلکلے کے ورڈ ہے, قاف تا با جیم دا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کلکلے ہو رہے تھے. وجد, احد, کسب, مرج, ضرب, صدق, حسد. ٹھیک ہو گیا. تو کلکلوں والے لیٹر کا بھی بتا رہی ہوں. جن کو کلکلے کا کنسیپٹ ابھی نہیں پتا وہ تھوڑا سا بس ویٹ کریں, انشاءاللہ حرکات تنوین اس کے بعد کلکلا ہی سٹارٹ ہوگا. یہ ان کے لیے میں بتا رہی ہوں جو تھوڑا سا محسوس کرنا کہ یہاں پہ آواز تو باجی کی کچھ اور تھی, حسد پہ جا کے ختم پہ تو عجیب طرح کی تھی. تو یہ ان کے لیے بات ہے. چلیں جی, قواعد کا سیکشن مکمل ہو گیا. اب چلتے ہیں قرآن کے سیکشن کی طرف. چلیں جی, آج ہمارا پارا نمبر جو ہے وہ 2 سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور آیت نمبر ہے جی 142. الحمدللہ پارا نمبر 2 سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. چلیں جی, آغاز کرتے ہیں. کمر کس لیں, اسٹریٹ ہو کے بیٹھ جائیں بالکل, کہ آپ نے اپنے جو بیک بون ہے اس کے اندر کرو ڈال کے نہیں بیٹھنا, بالکل اسٹریٹ. قرآن آپ کی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے, گودیوں میں نہیں رکھنا, ٹھیک ہے. بالکل اسٹریٹ سامنے منہ کے. قرآن کو ہاتھوں میں اٹھایا کریں, کسی ٹیبل پہ سامنے رکھ کے گردن جھکا کے نہ پڑا کریں. ایک تو وہی بات ہے کہ پوسچر میں بھی مسئلہ ہے, دوسرا اس طریقے سے ہم سیکھ نہیں سکتے. قرآن کیسے سیکھتے ہیں؟ آپ کی جو کمر ہے بالکل اسٹریٹ ہو, گردن بالکل سیدھی ہو, جیسے آپ کے منہ کے سامنے موبائل ہوتا ہے نا, جب ایسے منہ اوپر اٹھا کے ہم سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں, ایگزیکٹ ویسے آپ کا قرآن آپ کی آنکھوں کے بالکل یوں سامنے ہو جیسے آپ سیلفی بناتے ہیں, ٹھیک ہے. نیچے رکھ کے نہیں پڑھتے, اس طریقے سے قرآن کی حرکات اس طریقے سے نظر نہیں آتی اور ہم حرکات میں کمی بیشی کر دیتے ہیں. یہ طریقہ اپنا کے دیکھیں, بہت فرق پڑتا ہے. آنکھوں پہ بھی, آئی سائڈ کو لے کر بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا آپ کو, اور بہت اچھے سے حرکات کی سمجھ آنا سٹارٹ ہو جائے گی کہ آیا یہاں پہ کون سی حرکات ہے, کیسے کرنا ہے, کمپاؤنڈز کو کیسے لے کے چلتے ہیں. چلیں جی, چھوٹی چھوٹی جو ٹپس بتا رہی ہوتی ہوں ساتھ میں الگ نوٹ کر لیا کریں, خود بھی سیکھیں, آگے بھی ڈیلیور کریں, کام آئیں گی. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ.
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. جہاں جہاں پہ غنّے آ رہے ہیں لگاتے جائیں. بعضهم میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو یہاں پہ غنّہ آتا ہے. یہ آپ لوگوں کو شاید فرسٹ ٹائم ہی اس کا ایکسپیرینس کرنا ملے گا, 2-3 دفعہ پہلے آیا ہو لیکن اس طرح نوٹس نہیں کیا ہوگا آپ نے. میم ساکن کے بعد با آ جائے تو یہاں پہ غنّہ ہوتا ہے اخفاء شفی, اس غنّے کا نام ہے. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحیم. چلیں آیت نمبر 160 تک نشان لگا لیں. ٹھیک ہے, 142 سے 160 آئی تھنک 19 آیتیں بنتی. چلیں جی, یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے. مجھے دے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.